खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रज़ा। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की इस्लामोफोबिया पे, उसके मुहर्रिकात और उसकी तारीफ़। इस्लामोफोबिया की मज़ीद तारीफ़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर समझते हैं इस पे। आज हम बात करेंगे कि मगरबी दुनिया में इस्लाम के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं, इस्लाम को किस तरीके से बदनाम किया गया, इस्लाम को कैसे दहशत गर्दी से जोड़ा गया, इस्लाम जो दीन है अमन का, रवादारी का और पैगाम देता है इंसानियत का, उसको किस तरीके से एक मंजूम साजिश के तहत बदनाम किया गया। इस पर मज़ीद तमहीद बांधने के बजाय मैं चाहूँगा कि जो एक बड़ा एमिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराता चलूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका। साहबजादा साजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद जब्बार साहब, पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट हैं, आप उन्हें टीवी पे देखते रहते हैं। जावेद जब्बार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात की इजाज़त से अगर जावेद जब्बार साहब से मैं आगाज़ करूँ। जावेद जब्बार साहब, ये जो हम बात करते हैं कि मगरब की वजह से, मगरब की साजिशें या इस्लाम को बदनाम करना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, तो आप थोड़ा सा ज़रा कुछ हमें ज़रा मिसालें देंगे कि ये किस तरीके से आखिर उन्होंने किया। आखिर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत पूरी दुनिया में है और अगर हालिया तादाद देखें तो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके अपने आप को डिफेंड करने में। क्या मगरब इतना ताकतवर था कि वो अपनी हर साजिश में कामयाब होता चला गया? जावेद जब्बार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपकी दावत का। देखिए, यह है तो बड़ा अहम मौजू, और जैसे आपने अपने आखिरी लम्हात में कहा कि क्या ये हमारी नाकामयाबी है, यकीनन इसमें बड़ी हद तक हमारी भी नाकामयाबी है, लेकिन बगैर इसके कि जिम्मेदारी को मुंतकिल करने की कोशिश, और बगैर ये कहे कि जी ये पूरी एक साजिश का नतीजा है, ऑब्जेक्टिव हकायक को हमें देखना चाहिए। जब इस्लाम का पैगाम आया हमारे रसूल पाक के जरिए, तो मगरबी दुनिया को 500 से 600 साल लगे कि कुरान शरीफ का तर्जुमा पहली बार लातीनी यानी कि लैटिन जबान में, और लैटिन जबान उस वक्त हावी थी यूरोप में, जी। फ्रेंच नहीं थी, अंग्रेजी नहीं थी, और वैसे भी नाख्वानदगी बहुत थी। तो एक जगह है क्लूनी के नाम से, जहां पर जाकर एक मोनेस्ट्री में, एक मसीह बरादरी की इबादत गाह में वो तर्जुमा किया गया 12वीं सदी में। उस तर्जुमे में वैसे भी कई गलतियां, बुनियादी गलतियां तर्जुमे करते वक्त, और गलत तासुरात कि कुरान शरीफ का असल पैगाम क्या है। उसके बाद जब जर्मन और फ्रांसीसी और अंग्रेजी जबान में तर्जुमे किए गए कुरान शरीफ के, तो वो जो पहले से मौजूद डिस्टॉर्शंस थे, बिगाड़ थी, वो भी मुंतकिल हो गई, और जाकर 17वीं 18वीं सदी में सही तौर पे कोशिश की गई कि अब तहकीक करें कि अरबिक का ये मतलब बनता है इस लफ्ज का अरबी में, और अंग्रेजी में या जर्मन में क्या बनता है। तो 19वीं सदी में ये सालों साल, सैकड़ों साल की बिगड़ी हुई मनफी तासुर इस्लाम के बारे में, हमारे पैगंबर के बारे में, ये उनके जहन में बैठ गई। तो ये तारीखी है, उनके डीएनए में एक किस्म की जहालत, जहां की एक तरफ बहुत रोशन ख्याली भी थी। आखिर सनदी इनकलाब वहां आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उन्होंने पहली बार साइंस को, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, लेकिन इस्लाम के बारे में एक तारीखी जहालत पाई गई। ठीक। उसी जहालत की कैफियत में दूसरा कदम लिया नौ आबादियत का, जहां बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन बिलखसूस, इन्होंने जाकर कब्जा किया मुसलमान दुनिया के कई हिस्सों पर। और वो बादशाहत या हुक्मरानी का एक जो अंदाज होता है, उसकी वजह से एक, अंग्रेजी में कहते हैं ओरिएंटलिज्म, मशरकियत कह सकते हैं, कि एक खास अंदाज, तासुब का अंदाज, ये हमारी मुसलमान दुनिया बिल उमूर और मशरकी दुनिया को बिलखसूस एक अंदाज से देखा जाता है। एडवर्ड सईद एक पैलेस्टीनियन दानिश्वर थे जो अमेरिका में रहते थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने किताब लिखी कॉल्ड ओरिएंटलिज्म, किस तरह मगरबी दुनिया मशरकी दुनिया को देखना चाहती है, जहां पर हकायक को दबा दिया जाता है और उनका अपना पसंदीदा तस्वुर पेश किया जाता है। तो ये एक तासुब भी है, जहालत है, तासुब है,
नौआबादियत के असरात अभी तक जो रहते हैं ठीक और हमारी अपनी नाकामयाबी। ठीक। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है मुसलमान दुनिया ने कोशिश नहीं की है जुल्म करने की। जी। एक सवाल है कि आपने कहा कि पहले से इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन, एक तो वो नफरत या तासुब मौजूद था, फिर जो आपने जिक्र किया कि रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने एक बाकायदा आहिस्तगी के साथ और बड़ी कोशिशों के साथ मज़हब को रियासत से अलहदा कर दिया, तो इस्लाम इस चीज़ पर यकीन नहीं रखता। तो क्या ये भी एक आप समझते हैं वजह थी कि जब वहाँ पे चर्च को स्टेट से अलहदा किया गया तब जो नई नस्ल आई और जिनके नए ख्यालात थे उनके जहन में भी इस्लाम के बारे में कोई दुरुस्त जो है वो अंदाजे नहीं थे? या वो असल एक और वो एक और बहस है मौसूफ के जी, चर्च और स्टेट को अलग करना, क्या ये कागज पर तो आप कर सकते हैं लेकिन हकायक क्या होते हैं। आज भी जर्मनी जैसे मुल्क में जो बज़ाहिर सेक्युलर स्टेट है, मेरा पसंदीदा मिसाल है कि वहां इस वक्त जो हुक्मरान कर रही है पार्टी, उसका नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, मसीह बरादरी की जमहूरी पार्टी। तो मजहब को एक ट्यूमर की तरह नौजुबिल्ला निकाल कर जिस्म से आप अलग नहीं कर सकते। अभी अभी सदर बाइडेन के इनॉग्रल में आप देख लें, अमेरिका भी बहुत दावे करता है कि वो सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब ही बिगाड़ दिया गया है हमारे पाकिस्तान में और मुसलमान दुनिया में। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है लादीनियत, उसका मतलब है हर दीनियत। लेकिन आपने देखा सदर बाइडेन के इनॉग्रल में कितनी दफा मसीह बरादरी के मुकद्दस मतन का हवाला दिया गया। हिम्स के जरिए बाइबल पर उन्होंने अपना हलफ उठाया है, होली बाइबल पर। तो उसका क्या मतलब है कि मजहब आज भी मगरबी दुनिया में बड़ी हद तक एक असर रखता है, शिनाख्त बनाता है। तो उसको इनकार नहीं कर सकते कि महज सिर्फ चर्च और स्टेट को ऑफिशियली उन्होंने अलग कर दिया। ऑफिशियली क्या, लेकिन उसका असर आती है और रहेगा, क्योंकि मजहब एक बहुत अहम हिस्सा होता है शिनाख्त का किसी भी माशरे का। ये अलबत्ता अलग बात है कि वो कोशिश करते हैं कि एक मजहब के बुनियादी उसूलों को दूसरे मजाहिब पर मुसल्लत न किया जाए। वेरी राइट। मैं सर वापस आता हूँ अब्दुल्ला गुल साहब, इसी को ज़रा थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र में बात हो रही है। मज़ाहिब जो बड़े दुनिया के हैं उनका आगाज़ जो है वो मशरिक़ से हुआ। जो दीगर दो मज़हब आप कह लें क्रिश्चियनिटी या जूडाइज़म, उनके बारे में शायद मगरिब की और यकीनन मगरिब की वो सोच नहीं है जो इस्लाम के बारे में है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई एम ग्लैड कि पीटीवी ने ये काम शुरू किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक। देखें, जहाँ तक का भी जावेद जब्बार साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही बात फरमा रहे थे। और जहाँ मगरिब का क्लैश है, ये तो आपको पता है कि हमारा एक क्लैश है, ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मौजूद है। और लास्ट क्लैश जो है वो तो ज्यूज़ के साथ है हमारा, ये बाकायदा रिटर्न है। लेकिन बहरहाल हमें क्लैश की नहीं बल्कि मकालमे की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में डायलॉग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमारा क्रिश्चियनिटी के साथ तो इशू ही नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे क्रिश्चियनिटी जो है वो तो हमें पता है हज़रत ईसा के बाद, उनके नज़ूल के बाद वो बात तो ख़त्म हो जाएगी, वो तो मामला तय हो जाएगा। हमारा जो इशू है वो उन लोगों के साथ है जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। एक भारत है जिसको मालूम है कि भारत के अलावा उसके पास कोई मुल्क नहीं है, हिंदू के पास और कोई जगह नहीं है। इसी तरीके से जो ज्यूज़ हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो स्टेट ऑफ इज़राइल को ही नहीं तस्लीम करते। जो दूसरे हैं वो स्टेट ऑफ इज़राइल को मालूम है कि उनके पास दुनिया में ये वाहिद जगह है। नज़रियात की बुनियाद के ऊपर दो ही कौमें जो है ना, दो मुल्क बने थे, एक पाकिस्तान बना था और तारीख के उसी पैराए के अंदर इज़राइल बनाया गया था। और आप देखें कनेसेट के ऊपर भी जो है वो क्या लिखा हुआ है कि हमारा, जिस तरह हमारा कलमा लिखा है, उनका अपना उस तरह से लिखा हुआ है। अब मसला ये है कि ये ऐसा क्यों किया गया? क्या 9/11 के बाद ही ये सारा इस्लामोफोबिया जिसको कहा गया, बड़े बड़े रोज़ी नाम दिए जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे टर्म्स यूज़ की जाती हैं इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسلاموفوبیا جو ہے وہ رنی میڈ ایک ٹرسٹ ہے یو کے اندر، اس نے 1997 میں اسلاموفوبیا کے اوپر 8 پوائنٹ جو ہے وہ دیے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ ایک الزام تراشی کی گئی تھی۔ پھر 2004 میں 9/11 کے بعد اس کو دوبارہ اثر نو ایک رپورٹ مرتب کی گئی، اور پھر مسلم دنیا کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، مارجنلائز کی گئی، نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور میرے خیال میں جو سب سے ڈسکرمنیشن کا لفظ ہے اگر وہ آج اگر کہیں استعمال ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی آپ گوانٹانامو بے کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گوانٹانامو بے میں تمام دنیا کے اصول جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے۔ رینڈیشن کیمپ کو دیکھ لیں، ابو غریب کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے افغانستان میں جو جیلز تھے اور وہ جتنے دنیا کے اصول تھے وضع کردہ، جو دنیا کے یونائٹڈ نیشن کے وضع کردہ اصول تھے، ہیومینٹی کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کے اندر ہوئی، 2 رپورٹس آئیں، لیکن دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے کیونکہ 2 ہی حقائق ہیں، ایک مسلم ورلڈ ہے اور ایک نان مسلم ورلڈ ہے۔ جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ جتنے بھی اینٹی اسلام جو معاملات ہیں، اب آپ اس کو بے شک شیعہ کہہ لیں، سنی کہہ لیں، کسی بھی حنفی کہہ لیں، دیوبندی کہہ لیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ دنیا آپ کو اسلامک کے حوالے سے جانتی ہے۔ لوگ آپ کو کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ مسلم ایران ہے یا مسلم پاکستان ہے یا مسلم سعودی عربیہ ہے، وہ آپ کو مسلم ایز اے تھریٹ وہ آپ کو سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ صرف 2016 میں جو یو کے اندر جو معاملات ہوئے، 88% ریشسٹ اور اسلام کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، 88% کرائم ریٹ انکریز کیا گیا، مینلی جو اس میں ایڈلٹ مسلمز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے 2015 اور 16 کے اندر 1115 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، اور اس سے اگلے سال 2016 اور 17 میں یہ 1254 جو ہے رپورٹس جو ہے وہ آئیں، جس کا مطلب تھا کہ 13.3% انکریز تھا پر اینم جو مسلمانوں کے خلاف تھا، اور وہ صرف پاکستانی نہیں تھے، اس میں عراقی بھی تھے، اس میں صومالین بھی تھے، اس میں دیگر ممالک کے لوگ تھے۔ ایک تاریخی تناظر میں ایک سوال ہے، پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ یہی جو مغربی ممالک کا یا ان طاقتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے بہاف پہ جنگیں تو ہم ہی لڑتے رہے، ان کے پروگزی ہم ہی بنتے رہے، خالی پاکستان یا افغانستان نہیں، آپ مڈل ایسٹ میں بھی چلے جائیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔
بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم پراکسی بنتے رہے اور کام کرتے رہے، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ ہمیں پراکسی کچھ جگہوں پہ تو اننیسیسری بنے، اور کچھ جگہ جو تھی وہ جنگیں جو تھیں وہ ہمیں مجبوراً لڑنی پڑی، کیونکہ جیسے ابھی افغانستان کے اندر حوالے سے دیکھ لیں، پیرسٹروئکا کتاب موجود ہے، رشین پریزیڈنٹ فارمر جو USSR کا لاسٹ پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام تھا میخائیل گورباچوف کی کتاب پیرسٹروئکا کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے کٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم وارم واٹرز تک ایکسیس کرنا چاہتے تھے، اور یہ نقشے خود میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں مجبوراً لڑنی پڑی۔ ہم کیا کرتے، ہم نے سوویٹس کو جو ہے وہ وہاں روکا، کیونکہ رشین ایک آپ کو پتہ ہے ایک ریچ تھا جس کو جہاں جاتا تھا، پھر اس کا انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ تھا۔ پھر اگر اس سے پہلے چلے جائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان امریکہ کی طرف کیوں جھکاؤ کیا شروع میں لیاقت علی خان صاحب نے، لیکن دیکھیں ایک طرف ایران تھا اور ایک طرف پاکستان تھا، اب باقی سارا رشین انفلوئنس تھا، ادھر جو ہے وہ سیریا کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، عراق کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، ادھر انڈیا کے ساتھ تھا۔ امریکہ نے اس ٹائم پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے 1979 سے پہلے ہی رشیا ابھی انویژن نہیں ہوا تھا، اسی ٹائم پہ آپ کے اوپر سیمنگٹن ترمیم آ گئی تھی۔ یہ تو بعد میں جو ہے وہ آپ کے لیے ذرا کوئی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، لیکن آج پھر ہم اس دور میں کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ صاحبزادہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام امن اور رواداری کا دین ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے بھی آپ آگے آ جائیں، جب یروشلم فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے، تو جتنے وہاں پہ عیسائی تھے ان کو اس نے ایک فری ایکسیس دیا کہ آپ وہاں سے پیسج دیا کہ آپ نکل جائیں بغیر کوئی قتل عام کیے۔ تو بہت ساری تاریخ میں یہ مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ جی مسلمان جہاں گئے انہوں نے قتل و غارت کیا، یہ کیا، تاریخ کو مسخ کر کے بتایا گیا ہے، تو اس تاریخ کو ٹھیک کرنا ان کا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جو پوری آہنگ کے ساتھ تمام اقوام عالم کو دعوت دیتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آؤ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے مساجد کو اور دیگر مذاہب کے معابد کو قائم رکھا ہے تاکہ دنیا میں امن قائم رہے۔ ٹھیک، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے معابد میں جا کے اپنی اپنی عبادت بجا لائیں اور منافرت پیدا نہ ہو۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت عددی اعتبار سے جو مذہب ہے وہ کرسچن ہے، کرسچینٹی ہے، اور دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک، کرسچینٹی کے فوراً بعد جو مذہب آیا وہ اسلام ہے۔ اس سے پہلے دنیا پر کرسچینٹی کا مکمل طور پر غلبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جس مذہب نے آ کر ان سے ان کے اقتدار کو چھینا، وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، وہ سماجی اعتبار سے ہو، وہ تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ہو، یا وہ فوجی صلاحیت کے اعتبار سے ہو، وہ اسلام ہے۔ چنانچہ ٹسل جو ہے وہ دو مذاہب کے درمیان اس بنیاد پر پیدا ہونا ایک فطری سا عمل ہے کہ ایک مذہب کی جگہ دوسرا مذہب آ کے لیتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے اس نے اس منافرت کو پھیلانے کے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لانے کے لیے اسلام کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، مسلم اسکالر کو تسلیم کرنا چاہیے، مسلم ریاستوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے نہایت مثبت انداز میں
قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں اس کا وہ مثبت جواب نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ منفی پراپیگنڈا پریویل کرتا رہا۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان یا ماضی میں تاریخ میں کوئی اس پائے کے اسکالر نہیں تھے، ہماری ریاستیں کمزور تھیں؟ وجہ کیا تھی کہ ہم جواب نہیں دے؟ جو نوآبادیاتی نظام تھا اس میں تو ایک تو جو فوجی اور عسکری قوت غلبہ حاصل کرتی ہے اسی کی تہذیب، اسی کا تمدن، اسی کی فکر، اسی کا فلسفہ پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ ہماری جو سکالرشپ تھی وہ دب کر رہ گئی، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنا پیغام پہنچاتے، ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور ایک مصالحتی عمل کی وجہ سے اپنا وہ جو حقیقی پیغام تھا اس کو پہنچانے میں ہم بہت حد تک ناکام رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ آج جو مغرب میں آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ غالباً گزشتہ نشست میں اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جو وجوہات ہیں، آپ نے دیکھا نا، پردہ ہے، دہشت گردی ہے، اور فرانس میں نقاب کا مسئلہ چلا ہے، اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے قتل و غارت کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا حقیقی اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن اسلام کے اس پیغام کو انتہائی مؤثر انداز میں اور ان لوگوں کی زبان میں، بے شمار زبانیں ایسی ہیں جن میں ہم لٹریچر مہیا نہیں کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے توجہ دی ہے اگر تو وہ مغربی زبانوں میں انگریزی ہے یا فرینچ ہے۔ جہاں پر قرآن کو ہم حقیقی طور پر پیش کر سکے، ان کی زبان میں پیش کر سکے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس وقت جاپان میں سب سے زیادہ تبدیلی مذہب کا سلسلہ شروع ہے اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ میں کیوں واپس آتا کہ وہ جاپانی میں جب آپ نے قرآن کا پیغام ان کو دیا اور قرآن کی طرف وہ راغب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو اس قرآن میں موجود ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان کو اسلام کا صحیح معنی سمجھ آ جائے تو بے شک وہ مسلمان نہ ہوں، کلمہ نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے بارے میں منفی جو رائے رکھتے ہیں وہ تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ جاوید جبار صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے افراد، ایسے گروہ موجود رہے ہیں اور ہیں کہ جو ہم سب کی، پورے امت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان نے بھی ایسے افراد پہ تنظیموں پر پابندی لگائی۔ آپ کے خیال میں یہ عناصر کس طریقے سے جواز فراہم کرتے ہیں مغرب کو کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر اور مذہب پر اور امت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے؟ جاوید جبار صاحب، مواد فراہم کرنے والی بات ہے کہ جیسے ہینڈنگ سم ون اسٹک ٹو بیٹ وتھ، بالکل درست، لیکن اس کے بھی کچھ پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، بغیر اس سے ہٹ کر کہ مغربی دنیا کی اپنی تعصب، ان کی جہالت، ان کے اپنے مفاد کی سوچ بجائے انسانیت کی بنیاد پر سوچنے کے باوجود اس کے ہم اپنے حال کو بھی دیکھیے۔ ہم نے غیر اسلامی قسم کی سیاسی نظاموں کو اپنایا، مثلاً بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی مسلمان ممالک میں، لیکن ماشاءاللہ بادشاہت کو ہم نے اتنا چڑھایا، اتنا اس کو عظیم بنا دیا کہ جیسے وہ بھی ایک نعوذ باللہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک طرف یہ رجحان پایا گیا اور اس پر نوآبادیت کی وجہ سے منفی اثر تو تھا، لیکن اسی وقت مغربی دنیا میں مختلف قسم کے رجحانات پائے جا رہے تھے۔ وہاں پر تعلیم کو عام کیا جا رہا تھا، خواتین کے حقوق کو تسلیم کیا جا رہا تھا، ایک صحیح طور پر جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ایک بہت کانٹراسٹ نظر آ رہا تھا۔ کانٹراسٹ صرف مغربی دنیا کو نہیں نظر آ رہا تھا، کئی حصے ہیں مسلمان دنیا کے جو بہت ناخوش تھے کہ کس طرح ہمیں لے جایا جا رہا ہے
एक मनफी रुख की तरफ, जबकि दुनिया तरक्की कर रही है और तस्लीम कर रही है उन्हीं उसूलों को जो इस्लाम का जड़ है। जमहूरियत ये मगरबी तस्वुर नहीं है, जमहूरियत ऐन मुसलमानों के दीन का हिस्सा है कि हर एक की राय का एहतराम, चाहे गरीब हो अमीर हो जो भी हो, बराबरी, जिस तरह हमारे मसाजिद में बराबरी का एक तस्वुर पाया जाता है कि सब खड़े रहो एक नशिस्त में, जो कि हिंदू मजहब में नहीं पाया जाता। वहां तो कास्ट की बेसिस पे आपको इजाजत नहीं है कि एक दूसरी इबादत गाह में आप दाखिल हो, और मसीह बरादरी में बड़ी फिरका वारियत है। हम अपने फिरकों पर बड़ी परेशान होते हैं, बहुत दुख होता है अब मुसलमानों ने अपने आप को कैसे बांट लिया, लेकिन माशाअल्लाह मसीह बरादरी भी किसी से पीछे नहीं। यहां तक कि यहूदी क्योंकि सिर्फ 1,40,00,000 हैं सारी दुनिया में, 1,40,00,000, अरब मुसलमान 40 करोड़ से भी ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रहे कि यहूदियों को जिस तरह भी हम शक की निगाह से देखें, हमें चाहिए कि तमीज करें ज़ायनिस्ट्स में और ज्यूज में। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ज़ायनिज्म के साथ है, जिसने इजराइल को मुसल्लत किया फलस्तीनियों पर। लेकिन ये भी एक हमें सीखना चाहिए यहूदियों से, ज़ायनिस्ट से। उन्होंने किस तरह क्या अपनी कैफियत पाई। ज्यूज के खिलाफ यूरोप में, अमेरिका में बहुत सख्त तासुब था। ज्यूज को बिल्कुल नापसंद किया करते थे। True. एक वक्त था यूरोपियन हिस्ट्री में जब ज्यूज को जिंदा जलाया जाता था, और 20वीं सदी में हिटलर ने जो ज्यूज के ऊपर किया जुल्म हम जानते हैं, और सिर्फ हिटलर ने नहीं, एक आम तासुब था ज्यूज के खिलाफ। लेकिन किस अक्लमंदी के साथ, किस दूरअंदेशी के साथ ज्यूज ने सही जगहों पर जाकर सरमाया लगाया, कोशिशें की, एकेडेमिया में चले गए, यूनिवर्सिटीज में गए, ज़राए इब्लाग में गए, सनतकारी की, और गुज़िश्ता 40-50 साल में बिल्कुल बदल दिया। अब वहां पर ये जुर्म समझा जाता है कि आप ज्यूज के खिलाफ कोई बात करें विज़वी होलोकास्ट कि दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने इनके साथ क्या किया। अगर कोई आप सवाल भी उठाएंगे तो वो एक जुर्म समझा जाता है। एक कंप्लीट 180 डिग्री उन्होंने चेंज कर दिया तसव्वुर कि ज्यूज क्या होते हैं। हमने यूं ना जहन दिखाया, बावजूद अरबों डॉलर हमने कमाए तेल बेचकर और अपने जमीनों को फरोख्त कर कर, लेकिन हमने इन्वेस्ट नहीं किया और ना हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हम अपने मनफी तासुब को कैसे बदलें एक पॉजिटिव अंदाज में। तो बहुत जिम्मेदारी बनती है हमारी मुसलमान रियासतों की क़यादत पर और अवाम पर, ज़राए इब्लाग पर, कि वो भी अपने अंदरूनी मामलात करें और तासुर जो पाया जाता है उसको दुरुस्त करें मुख्तलिफ सतह पर, मीडिया की सतह पर, आम पब्लिक की सतह पर, यूनिवर्सिटीज के जरिए, थिंक टैंक्स के जरिए, सियासी क़यादत से राब्ता कर कर। तो ये तवील प्रोसेस की जरूरत है जो हो रहा है। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है कि आपने सही पॉइंट आउट किया, हजरत ईसा को स्लीब पे चढ़ाने से लेके 20वीं सदी तक ज्यूज और क्रिश्चियन के माबैन जो एक कश्मकश या लड़ाई चलती रही, वो रीडायरेक्ट कैसे हो गई इस्लाम की तरफ? क्या उन्होंने ये समझा कि उन्हें एक मुश्तरका दुश्मन की तलाश थी जो इस्लाम या मुसलमानों की शक्ल में उन्हें मिल गया, उन्होंने अपनी तवानाइयाँ यहाँ लगा दी, उन्होंने ये समझ लिया कि आपस की लड़ाई का फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को आप रीडायरेक्ट कर दें इस्लाम और मुसलमानों की तरफ? कुछ हद तक मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक बहुत बड़ी कोई साजिश की गई। ये इत्तेफाक पैदा हुआ क्योंकि ज्यूज ने अपने ज़राए को, अपने महदूद वसाइल को बहुत ही इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल किया कि कहां पर हमारा जहन लगाना चाहिए, कहां पर हमें फोकस करना चाहिए। आप एक मिसाल ले लें, नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज भी साजिश का हिस्सा नहीं है, उसमें आप कह सकते हैं कि बिलुमूर ये मेरिट के बेसिस पे दिया जाता है, नजरअंदाज जरूर किया जाता है, बाज दफा हकदार को नहीं मिलता नोबेल प्राइज। लेकिन नोबेल प्राइजेस अगर आप उठाकर देखें तो भारी अक्सरियत यहूदियों की मिलेगी,
اب یہ کوئی سازش کا نتیجہ نہیں ہے, یہ ناروے دیتا ہے نوبیل پرائز اور اتفاق رائے سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جوز نے تسلیم کر لیا کہ تعلیم, علم, تخلیق, جمہوریت, دیگر اور ویلیوز جو اسلام کے ویلیوز ہیں ان پر ہمیں زور دینا چاہیے. صحیح. تو 1,40,00,000 یہودیوں نے آج کیا کر رکھا ہے؟ 40 کروڑ سے زیادہ عرب ممالک آبادی اور 22 عرب ریاستوں کو انہوں نے پیرالائز کر دیا. ایک چھوٹا سا ملک, آف کورس امریکہ کی بڑی حمایت ہے, یورپ کی حمایت ہے, لیکن بڑا کریڈٹ ان کو خود جاتا ہے. تو ہمیں جہاں پر ہمارے ذرائع بہت زیادہ ہیں, ہماری قابلیت شاید ان سے بھی زیادہ ہے, ہم نے اپنے آپ کو یوز نہیں کیا, اپنے پوٹینشل کو, اور غلط نظام کو ہم نے تسلیم کیا, غیر جمہوریت نظاموں کو تسلیم کیا. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, اجتہاد کو ہم نے, اجتہاد کی حمایت نہیں کی. ہم نے کوشش نہیں کی جدید نیا علم جو پیدا ہو رہا ہے کس طرح اس کو ہم آہنگ بنایا جائے اسلام کے بنیادی اور کبھی بدلنے والے نہیں اصولوں کے ساتھ. تو اجتہاد کی بڑی شدید ضرورت ہے تاکہ یہ چیلنج اسلام و فوبیا کا ہم اسے اوورکم کر سکیں. جی عبداللہ گل صاحب, یہ جو گفتگو کی جاوید جبار صاحب نے کہ ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیوں کر دیا, کیا وجہ تھی؟ ہمیں معلوم تھا تعلیم کی اہمیت کا, کس طریقے سے اکٹھے رہنا, آگے چلنا ہے, پھر کیا سوچ کے ہم نے ان کو نظر انداز کیا؟ دیکھیں, دنیا کے اندر جو سائنسز تھیں بنیادی طور پہ وہ زیادہ تر مسلمانوں کی مرہون منت ہیں, اور جب تک مسلمان ایجادات کرتے رہے, اور نہ صرف ایجادات کرتے رہے بلکہ گھوڑے کے اوپر بھی سوار تھے, فتوحات بھی کرتے رہے. ایک ذہنی فتوحات تھیں, ایک جو ہے وہ ٹیریٹوریل فتوحات تھیں. اس کے بعد ویسے بھی جو ڈائمینشنز تھے وہ چینج ہوئے. آپ اگر اس خطے میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف مغرب میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں, بڑے بڑے جو ہے وہ لیبارٹریز اور اس قسم کے اسکول کالجز بن رہے تھے, دوسری طرف یہاں تاج محل بن رہے تھے, کبوتر اڑائے جا رہے تھے. یعنی کہ طاؤس و رباب کے اوپر آئے نا, شمشیر و سناوا چھوڑ دیا آپ نے. اور پھر جو جہاں تک ڈارک ایجز کو اگر ہم دیکھ لیں, آپ دیکھیں نا یورپ کے اندر ڈارک ایجز تھیں, رینیسانس کے دور میں وہ ایک ڈارک ٹائم تھا, لیکن انہوں نے اس کے بعد وہ دوبارہ ایمرج ہوئے, انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, انہوں نے نہ صرف فتوحات کی بلکہ یونٹی کی طرف گئے. ہم ڈویژن کا شکار ہوئے, ہم جو ہے وہ آج بھی وہ یہ بولتے ہیں, یہ جو اس کی اسلاموفوبیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک قوم نہیں, ایک ملت نہیں ہے, بلکہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایک ملت اور ایک قوم کا رخ دھار سکتی ہے. یعنی کہ وہ ابھی بھی ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول جو کہ ایک فارمولا تھا اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اب جو آپ نے ایک صاحبزادہ صاحب سے جو سوال کیا تھا اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جواب یہ ہے کہ اسکالرز اور باقی لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے دب گئے کیونکہ اسکالرز جو تھے وہ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ریاست کے ساتھ منسلک کھڑے تھے, کسی بھی ریاست, اسلامی ریاست کے ساتھ, لیکن جو اسلامی ریاستوں کے سربراہان تھے ان کا جھکاؤ جو تھا وہ استعماری قوتوں اور مغربیت کی طرف زیادہ تھا, اور ان کو یہ احساس ہو چلا تھا اور یا ہو چلا ہے کہ وہ جو ہے ان کا انحصار جو ہے وہ اپنی قوم پر نہیں بلکہ مغرب کی طاقت کے ساتھ منسلک ہے. اپنے اقتدار کو انہوں نے طول دینے کے لیے یا اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملت کا سہارا چھوڑ دیا, اور جو ایک ذہن کو پنپنے کا موقع دینا تھا وہ نہیں دیا گیا. 9/11 کے بعد اگر آپ غور کریں کہ ہر چیز کو آپ نے اسلامک دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر دیا. لیکن ابھی حالیہ واقعہ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ذہنی مریض تھا, وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک کرسچن ٹیررسٹ ہے, وہ یہ نہیں کہتے, میں بھی نہیں کہنا چاہتا. میں اسی طرح سے کہتا ہوں کہ ایکٹ آف انڈیویجول کو جب آپ سپریس کرتے ہیں, افغانستان اور عراق کے اوپر جنگ مسلط کی گئی, 1 ملین سے زیادہ لوگ مار دیے گئے, 550 لوگ پر ڈے جو ہے ان کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد یہ کہا گیا, ٹونی بلیئر صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے اٹ واز اے مسٹیک. اب دیر واز نو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن فاؤنڈ ان عراق اینڈ اٹ واز اے مسٹیک. آپ نے لاکر بی کیس کے اندر جو ہے لیبیا سے کمپنسیشن لے لی, آپ کیا کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں؟
9/11 کے اندر اگر اس کے بعد آپ پاکستان اور اس خطے افغانستان کا دیکھ لیں کہ کہا گیا کہ دہشت گردی، اس جنگ کے اندر پاکستان نے $130 بلین کے قریب نقصان کیا، ہماری 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں صحافیوں کی، جرنیلوں کی، ہمارے پولیٹیشنز کی، ہمارے ججوں کی، وکلا کی، سول سوسائٹی کی، وہ گئیں۔ لیکن آج جو ہے کیا طالبان کے اوپر، افغان طالبان پہ کسی نے مقدمہ چلایا؟ کیا پتا چلا کہ وہ اب دہشت گرد نہیں ہے اس لیے وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیونکہ امریکہ کے قانون میں تو وہ دہشت گرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو پھر اگر مقدمہ نہیں چلا تو وہ کل بھی دہشت، یعنی کہ آپ یا کل غلط تھے یا آج غلط ہے، دونوں صورتوں میں پاکستان کو کمپنسیٹ کریں۔ تیسری چیز جو اس کے اندر اہم ہے، جو ہمیں کرنے والے کام تھے، ہمیں اسلام کا ایک جو رول ماڈل تھا جو کہ سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم لوگوں کے سامنے جو ایک متبادل نظام لے کے آنا تھا، عملاً آج کس اسلامی ملک میں ہے؟ بات تو یہ ہے آج وہ آپ کے کیا نظام عدلیہ اینگلو سیکسن لا کے آپ نے مخالف کوئی نظام بنایا؟ آپ نے نہیں، آپ نے معیشت کے اوپر کوئی دوسرا رائے اختیار کی۔ یہی جو ابھی جاوید جوار صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ہولوکاسٹ، آپ ہائیڈ پارک کارنر لندن کے اندر ہر قسم کی خرافات، جا کے وہاں سپیکر کارنر ہے، آپ وہاں بات کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو آپ کوئن پہ نہیں کر سکتے، آپ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ لیکن جو یہاں قابل فکر وہ جو ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تعداد میں اور کرسچینٹی بھی اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہے، وہ جیوز کی طرح یونائٹڈ نہیں ہیں۔ جیوز جو ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں، وہ ایک انڈینجرڈ نیشن ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس یہی چند ایک لوگ ہیں، یہ مٹھی بھر، اور پھر انہوں نے جو اس کے لیے بہت زیادہ ان کو جو تکالیف گزری، جس طرح سے گیس چیمبرز کے اندر ان کے ساتھ کیا گیا تھا، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ان کے ذہن کے اوپر ایک گہرے نقوش چھوڑ کے گئیں، اور انہوں نے یونائٹ ہو کے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پوری اسلامی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ امر اللہ تو نہیں چلتا نا، جو حکم حاکم ہے وہ چلتا ہے، اللہ کا حکم کدھر چلتا ہے؟ بات تو یہ ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ایک کاؤنٹر سٹریٹجی کے طور پر سامنے لائیں، سافٹ امیج پیش کرنے کا۔ دیکھیں جہاں ابھی یہ معذرت، یہ میں ذرا صاحبزادہ صاحب سے سوال کر لوں اور پھر سوال کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جاوید جبار صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ اجتہاد اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس سے تو ہم کسی صورت بھی انحراف نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح تا قیامت قائم رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گنجائش بہت ہے جس کی اجتہاد کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو اس طرف ہم جاتے ہیں تو شاید مصلحتاً نہیں جاتے، یا لوگ جانا چاہیں بھی آپ جیسے روشن خیال علماء تو شاید یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں دوسری طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن نہ آئے۔ آج کل تو فتوے لگا دینا بڑا آسان ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اجتہاد کی ضرورت اس وقت کتنی ہے اس اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے؟ شہزاد صاحب، جاوید جبار صاحب کے تمام تر احترامات کے باوصف میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی معلومات کی حد تک جی کہ اسلام میں اجتہاد کا عمل کبھی نہیں روکا۔ یہ ایک متحرک دین ہے، اور ایک سوچ، بچار، فکر اور پیش آمدہ مسائل کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل، یہ ہمیشہ جو مسلم سکالرز ہیں، مسلم دانشورز ہیں، مسلم فقہا ہیں، ان کے پیش نظر رہا، اور ان کی کاوشیں کبھی سست نہیں پڑی ہے۔ ٹھیک، یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اجتہاد کرنا چاہیں قرآن کے مقابلے میں، اگر اجتہاد کرنا چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے معاملے میں، تو نہ اس کو مسلم سکالر ایکسیپٹ کرے گا، نہ اس کو مسلم دنیا، مسلم عوام ایکسیپٹ کرے گے۔ لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ بہت صاحب علم آدمی ہیں، آپ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو مسلمانوں کو یا دنیا کو پیش آیا اور مسلم سکالرز کی میز پہ آیا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل بتایا جائے، تو وہ اس کو بتانے سے قاصر رہے، معذور رہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اجتہاد کا عمل جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اسلام اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے۔
وہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ جو بنیادی اصول قرآن دیتا ہے، وہ بنیادی اصول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیتی ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا اسی پہ ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے، ارشاد۔ وہ یہ کہ یہ جیسے عبداللہ گل صاحب نے بھی بات کی کہ آخری جو مارکہ ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین ہوگا، یہ لکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کے خیال میں یہ بات جو کی گئی اس پہ اجتہاد کی گنجائش ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ کافی تبدیل ہو گئی ہے، ریاستی معاملات مختلف ہیں، تو اگر یہ بات کی جائے کہ کسی غیر مسلم ریاست سے اگر آپ نے ریاستی تعلقات جو ہے وہ استوار کرنے ہیں تو اس میں گنجائش بنتی ہے یا نہیں؟ میں ایک تو 2-3 جملے میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں۔ جو گل صاحب نے ارشاد فرمایا، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک، لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دنیا کا جو سینیریو ہے وہ خود اس پہ شہادت مہیا کر رہا ہے کہ تمام تر آپ کی سجدہ ریزی کے باوجود اور تمام تر مصلحت کیشی کے باوجود لوگوں کو جن کو آپ نے دوست بنانا چاہا وہ آپ کے دوست نہیں بنے۔ جب بھی ہوا ایک طرف الکفر ملت واحدہ اور دوسری طرف اسلام، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے، لیکن اس سارے سینیریو کے باوجود آپ نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، جس طرح مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ غور کی ضرورت ہے۔ مشرکین کو قتل کر تو حیث وجدتموہم، جہاں وہ ملے، وہ اگلی آیت میں دیکھیں، بالکل متصل آیت میں، تو وہ اس کا جواب دیتی ہے کہ حیث وجدتموہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کی بات ہے جب وہ معاہدہ توڑ کر تم سے برسر پیکار ہو جائیں، تو پھر تم بھی جیسا وہ کریں لیکن اس کا جواب دو۔ ایک بات جو گل صاحب نے اور کہی تھی وہ یہ کہ مکالمے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو واضح کر دیں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے ممکن نہیں ہے یا ان سے آخری مارکہ ہونا ہے، دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں مکالمے کی بھی ضرورت ہے، سو پھر یہ کیا تضاد نہیں آپ محسوس کرتے اس میں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں تفصیل میں جائے بغیر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو انہوں نے مجلس ابلیس قائم کی تھی جی، تو اس میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نہ کسی کو آج کی دنیا میں جمہوریت سے خوف ہے، نہ ملوکیت سے خوف ہے، نہ مصداقیت سے خوف ہے، اور جو ابلیس اعظم ہے وہ تمام ابلیسوں کو ایک ہی بات سکھا رہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت مسلم دنیا اور مسلم اسکالرز مسلمانوں کے قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کو ان کی حقیقی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تو واقعتاً لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹھیک، چلیں فائنلی جی عبداللہ گل صاحب، کیا یہ واقعی کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ اگر اسکالرز اور جو ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں وہ یہ کریں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، مکالمہ کریں، تو آپ کے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ ہو نہیں سکتا؟ اور کرنا کیا ہمیں چاہیے، ہمارا کیا فرض ہے کہ یہ اسلاموفوبیا کو ہم کم سے کم کر سکیں پوری دنیا میں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل کوئی چیز نتھنگ از امپاسبل، اور میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اندر علماء ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے قابل لوگ موجود ہیں، اور ایک ڈائلاگ کا راستہ ضرور کھولنا چاہیے، لیکن ہمیں ڈائلاگ 1 بائی 1 کرنا چاہیے۔ ہمیں خاص طور پہ کرسچن ورلڈ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ اگر آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو ایک ریاست مدینہ تھی، اور ایک تھی اسٹیٹ آف مکہ، اور ایک طرف خیبر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، اور پھر فتح مبین کہا گیا، کچھ جو ہے صحابہ کرام ناراض بھی ہو گئے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو علم تھا، بشارت تھی۔ صحیح، انہوں نے اسٹیٹ آف مکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا کہ جو تمہارے زیر اثر جو قبائل ہیں، جنگجو ہیں، وہ جب ہمارا کوئی بھی کسی اور کے ساتھ ہو تو اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اس سے یہ ہوا کہ اسٹیٹ آف جو مکہ تھی وہ نیوٹرلائز ہو گئی، اور پھر فتح مکہ ہونے کے بعد اسی وجہ سے فتح مکہ جو ہے بالکل آپ نے خود بھی اس کا ذکر فرما دیا، بغیر کسی خون بہا کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے مسلمان الحمدللہ۔
لیکن اس کے بعد اپنی آخری عمر کے حصوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لشکر تشکیل کر کے خیبر کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے. 6 ماہ تقریباً لگ گئے. بڑا مشکل یہ مارکا تھا. جی بالکل. آئسولیٹ کیا. آج ہمیں جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے, کیونکہ آج کا جو عرف کا سینیریو میں آج امریکہ وہ پاور ہے جو اس ٹائم پہ مکنز تھے, اور پاکستان وہ ریاست مدینہ ہے الحمدللہ. اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں بات کرنی ہے جیوز کے ساتھ, لیکن پہلے ہمیں جو ہمارے درمیان میں ایک دراڑ, جس کا میں نے کہا تصادم نہیں مکالمہ, ہمیں ان کے ساتھ مکالمہ کر کے ان کو نیوٹرلائز کر کے پھر بات کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو اس کے حوالے سے جو بات کی اور جو کانسیپٹ پیش کیا, آئی وش کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور مسلمان دنیا میں ایسے تھنک ٹینکس قائم کیے جائیں جو ویسٹ کے ساتھ ڈائیلاگ انیشیٹ کریں. پاکستان میں صاحب ہیں, دیگر ہیں. ہمارا مقصد, ہم پہ جنگیں مسلط کی گئیں, ہم نے جا کے کسی کو, کیا افغانستان میں امریکہ آیا تھا یا ہم جو ہے وہ گئے تھے؟ ٹھیک, بات تو یہ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل فائنل. جی بس آپ کی اس میں تجاویز بھی میں چاہوں گا کچھ دینا چاہیں. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ جو ابھی ریاست مدینہ کی بات کی گل صاحب نے, یہ حقیقت ہے کہ یہ قیام پاکستان کے وقت جو نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, یہ اس کی صدائے بازگشت ہے. اور حقیقی طور پر اسی تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ تعلیم کو دیکھ لیں, آپ سیاست کو دیکھ لیں, آپ معیشت کو دیکھ لیں, آپ اپنے اخلاقی رویوں کو دیکھ لیں, کہیں بھی ہم اس طرف کوئی پیش رفت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. میں جو تجاویز کی بات آپ نے کی ہے اس پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت اہم قسم کے ادارے موجود ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ادارہ تحقیقات اسلامی ہے, دعویٰ اکیڈمی ہے, اقبال اکیڈمی ہے, ادارہ ثقافت اسلامیہ ہے, پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کے دینی مدارس ہیں, پاکستان کی خانقاہیں ہیں, اور پاکستان کی مساجد کا منبر اور محراب ہے. اگر کیا کنٹریبیوشنز ہیں اب تک ان سب کی کنٹریبیوشن یا کیا ہونی چاہیے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاش اگر ہم ان اداروں کو اور ان پلیٹ فارمز کو حقیقی طور پر, حقیقی معنوں میں استعمال میں لاتے تو شاید مغرب میں وہ مسکنسیپشن آج نہ ہوتی جس کا ہم شکار ہو چکے. کیا اس کی ضرورت یہ ہے کہ ان اداروں پہ, ان جگہوں پہ آپ کے خیال میں بہترین لوگوں کو لگایا جائے؟ بہترین لوگوں کو لگایا جائے اور پھر ان کو کھل کر اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کرنے کی کھلی آزادی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عبداللہ گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جاوید جبار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, جیسا میرے معزز مہمانوں نے کہا کہ ضرورت ہے ایک مکالمے کی, ڈائیلاگ کی, لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا اندر کا نظام جو ہے وہ صحیح کرنا ہے. ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں, ہمارے پاس ایسے اسکالرز ہیں جو یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جیسے آخری تجویز تھی صاحبزادہ صاحب کی کہ بہترین لوگوں کو لگانا اور ان کو اس چیز کی آزادی دینا کہ وہ کس طریقے سے اسلام کے صحیح پیغام کا پرچار کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور اسی کی بدولت جو ایک مغربی دنیا میں خاص طور پر اسلام کے خلاف نفرت اور تعصب ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.